बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक हक़ और बातिल की ये कशमकश जारी रहेगी और अल्लाह ताला हक़ की चोट मारता है बातिल के ऊपर और बातिल का बेजा फाड़ देता है। हर दौर के अंदर दलाइल के लिहाज से हक़ गालिब रहा है और दलाइल के साथ रहा है और बातिल जो है वो बग़ैर किसी दलील के वो उछलता रहा है। देखिए, ये जो बाबरी मस्जिद एक दफ़ा गिराई गई थी वहाँ इंडिया के अंदर, तो रिएक्शन के तौर के ऊपर पूरी दुनिया में और फिर पाकिस्तान में ख़ास कर ये जैन मंदिर और आगे पीछे दूसरे ये मंदिर तोड़ दिए गए थे। लेकिन मेरा सवाल अपने मुसलमान भाइयों से ये है कि अपने बुत कब तोड़ोगे? ये जो सोमनाथ के मंदिर इधर रखे हुए हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, इनको गिराने कौन आएगा? क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि महमूद गज़नवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, वहाँ असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। लेकिन ये जो मुसलमानों के अपने मंदिर हैं, सोमनाथ मंदिर, पूरी तरह आज ये मज़ार और दरगाहें ये मंदिरों की शक्ल इख्तियार कर गई। आप वहाँ जाके नज़ारा करें किस तरह वहाँ लोग जाके चादरें चढ़ाते हैं और शीरीनियाँ बांटते हैं, दंडवत करते हैं सजदा ताज़ीमी की शक्ल में और भजन गाते हैं कवालियों की शक्ल में और वहाँ प्रसाद बांटा जाता है नज़र न्याज की शक्ल में। तो ये आज उम्मत मुसलमान के ये बुत हैं जो इन्होंने बगलों में दबाए हुए हैं, अपने बुतों की हिफाजत करते हैं और दूसरों के बुतों को तोड़ने के लिए दौड़े जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इन मुसलमानों के साथ और ख़ास कर इनके उलमा और इनके मशाहिर और इनके अकाबरीन और इनके लीडरों ने इनको इस्लाम के नाम के ऊपर इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। हालांकि दीन इस्लाम इंतहाई सादा दीन है, इसकी बुनियाद है, पहली जो ईंट रखी जाती है वो कलमा है। जब कोई इंसान दिल की गहराई के साथ, यानी दिल उसको मान रहा हो, क्योंकि कितने लोग होते हैं दिल उनका मानता है कि अल्लाह है, ये है, वो है, लेकिन वो हालात की वजह से उसकी तस्दीक नहीं करते, वो अपने कुफ्र शिर्क के मजाज के मुताबिक साथ चलना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो दिल उसकी तस्दीक करे और ज़ुबान उसका इकरार करे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई दाता, कोई दस्तगीर, कोई मुश्किल कशा, कोई हाजत रवा, कोई गरीब नवाज, बंदा परवर, वास्ते वसीले के लायक, रुकू और सजदे के लायक एक लम्हे के लिए भी नहीं है अल्लाह के अलावा। इस पूरी कायनात में एक लम्हे के लिए भी कोई और ऐसा नहीं है जिसके सामने रुकू किए जाएं, जिसके सामने सजदे किए जाएं और जिसका हुक्म माना जाए, जिस पर तवक्कल किया जाए, भरोसा किया जाए, वास्ते वसीले उसके हों, उसकी खुशनुदी का कुछ मामला हो, सोए अल्लाह के कोई और नहीं है। और अल्लाह ताला एक लम्हे के लिए अपनी सिफ्त नहीं देता है किसी को। याद रखिए ये नुक्ता, बहुत बड़े ज़ालिम हैं जो कहते हैं कि अल्लाह ताला जब चाहे जिसको चाहे अपनी सिफ्त दे दे। ये खालिस मुशरिकीन मक्का वाला जो है ये मजाज है, अल्लाह ताला अपनी सिफ्त नहीं देता। याद रखिए ये सिफ्त उसकी खुदाई है, जिस तरह खुदाई कहते हैं, उलूहियत है उसकी, ये नहीं देता है और इसको बर्दाश्त नहीं करता है मालिक। शिर्क का दुश्मन है अल्लाह ताला। और आज मुसलमानों ने कोई खरबों में कोई एक हो जो सही मानों में उस ईमान अकीदे के ऊपर हो जो अम्बिया तौहीद पेश करते रहे हैं। 950 साल नूह अलैहिस्सलाम इसी एक नुक्ते के ऊपर अपनी कौम को सुबह शाम दावत देते रहे कि या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, ए मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा एक माबूद है, उस अल्लाह की बंदगी करो, उसके अलावा कोई और नहीं है, उसके अलावा कोई और नहीं। इस शान के साथ अल्लाह ताला हर नबी की दावत को भेजता रहा है इस अंदाज से। हर नबी आके यही वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह तुम्हारा मालिक है, खालिक है, उसने तुम्हें इम्तहान के लिए पैदा किया है। और साथ ये है कि वज्तनिबुत ताग़ूत, ताग़ूत का इनकार करना पड़ेगा। अल्लाह की बंदगी करना चाहते हो खुश आमदीद, लेकिन साथ ताग़ूत का इनकार करना पड़ेगा। ये जो उन्होंने गुमराह किया है, इस रास्ते पर चढ़ाया है, अल्लाह के अलावा और भी दाता हैं और दस्तगीर हैं और उनकी कब्रें बुरी तरह आज पूजी जा रही हैं। बाटी में जाके नज़ारा करो, फिर आपको पता चलेगा ये कब्र की बंदगी हो रही है नहीं हो रही है। बरीमाम जाके नज़ारा करो,
اور وہاں بندگی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اور بڑے بڑے جا کے پروفیسر غفور نائب امیر کی حیثیت سے وہاں جا کے چادر چڑھانے گئے تھے اور کہا کہ اگر اس حلقے سے مجھے کامیاب کراؤ تو میں اس دورائے کو، اس سڑک کو اس طرح چوڑا کروں گا جس طرح اسلام آباد کی سڑکیں ہیں، یعنی تاکہ آسانی کے ساتھ یہ مشرک وہاں چادریں چڑھانے آئیں اور اپنا ماتھا ٹیک دیں. اس طرح یہ شرک کی گولیاں دیتے ہیں. اسی طرح مفتی محمود صاحب نے علی جویری کی قبر کے اوپر حلوہ بانٹا ہے، اور بھٹو صاحب نے سونے کے دروازے لگائے. اندازہ لگائیے سومناتھ کے مندر کے سونے کو یاد کرتے ہو کہ وہاں اتنا سونے کا وہ خزانہ تھا، تو یہاں اس خزانے کو کون آ کے کھولے گا، کون مالک نعمت بنائے گا؟ کوئی مرد مجاہد اٹھے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس دین کو لے کر اٹھیں، توحید کے دین کو لے کر اٹھیں. ہم ان ساری درگاہوں کو انشاءاللہ ملیا میٹ کریں گے اور ایک بھی نہیں چھوڑیں گے. عبدالوہاب نجدی صاحب نے تو ایک چھوڑ دیا، ہم ایک بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ شرک کے سب سے بڑے سمبل ہیں، یہ گنبد ہیں، اور ان کی پوجا ہو رہی ہے، ان کی بندگی ہو رہی ہے. اور ہمارے صحابہ اکرام تو ایسے تھے، شائبہ تک جب ہوتا تھا، بلکہ آئندہ بھی اگر کوئی چانس ہوتا تھا کہ اس کی کہیں بندگی نہ ہونا شروع ہو جائے، اس درخت کو جڑوں سے اکھڑوا دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے. تو ان سارے مندروں اور مزاروں کو جڑوں سے انشاءاللہ اکھڑا جائے گا. ایک وقت آئے گا، کوئی مانے یا نہ مانے، ہو سکتا ہے کوئی بات سن کر یہ اس کو غصہ آ جائے، لیکن یاد رکھیے غم و غصہ یہ ایک جذباتی کیفیت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس زمین کے اوپر ایک وقت آئے گا صلیب کو توڑ دیا جائے گا، خنزیر کا کوئی کھانے والا نہیں ہوگا، اور ان سارے مندروں مزاروں کو گراؤنڈ کر دیا جائے گا، اور ایک اللہ کی بندگی ہوگی. اور مسلم کی روایت کے اندر 7 سال اس دنیا کے اندر آئیں گے کہ 2 مسلمانوں کے اندر کوئی کینہ اور بغض باہر نہ پا سکے گا. اللہ تعالیٰ وہ دن لائے، وہ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہماری نسلیں دیکھیں گی، لیکن ہو کے رہے گا. زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات ہے، یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے. اور حالات ادھر ہی جا رہے ہیں، پوری ایسا لگتا ہے پوری دنیا کا اللہ تعالیٰ یہ پہیہ گھما دیا ہے. اور اب توحید کی دعوت بھی اٹھی ہوئی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مخلص مومن بندو، جو مردو اس دعوت کا ساتھ دو. بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اس سے پہلے بھی جوان مردوں نے اس دعوت کا ساتھ دیا. یہ جوان مردوں کا کام ہے، یہ نہ مردوں کا کام نہیں ہے. نسیمیں سحر چلا کرتی ہے سبزہ و گل کے لیے، خار و خس کے لیے نہیں. اور اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے، کتابیں اتارتا ہے، یہ خالص جوان مردوں کے لیے. اب موقع ہے توحید کی دعوت کو لے کر رد شرک کرو، اس کلمے کی دعوت کو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اب کوئی اور شریعت آنے والی نہیں ہے. کس چیز کا انتظار کر رہے ہو میرے پیارے بھائیوں؟ لہٰذا یہ توحید کی دعوت اٹھی ہوئی ہے. رد شرک کے اندر اور طاغوت کی نشاندہی انگلی رکھ کے اس کا ساتھ دو. اللہ کے بندو، بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، اور نہیں مانو گے تو یاد رکھنا پہ تیار ہو جاؤ اللہ کے عذاب کے لیے، جو دنیا کے اندر بھی تمہارے ان ملکوں کے اندر، تمہارے شہروں کے اندر آ سکتا ہے. اللہ اپنے باغیوں کو اور اپنے کافروں مشرکوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. تمہاری آزادی سلب کر لی جائے گی. یہ آزادی تو لی اسی وجہ سے، اسی نقطے پر لی گئی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان اس لیے لے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہوگا، کوئی داتا دستگیر نہیں. اللہ کے بندو، اس پاکستان کو شرک کا گودام بنا دیا آپ نے، اور کہتے ہو کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمہیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، پوری شان کے ساتھ آئے گی تبدیلی. نظام کو بدلا جائے گا. یہ جمہوریت کا مشرکانہ نظام، اس کی بساک لپیٹ دی جائے گی. نہ دیوبندیت چلے گی، نہ بریلویت چلے گی، نہ اہل حدیثیت چلے گی، نہ جمہوریت چلے گی. اللہ کا دین نافذ ہوگا انشاءاللہ، اور مومنوں کے ذریعے نافذ ہوگا، اور دعوت کے ذریعے جہاد کبیر کیا جائے گا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. 13 سال مکہ کے اندر ماریں بھی کھائی ہیں، دیس نکالا دیا گیا ہے، لیکن اس نقطے سے نہیں ہٹے ہیں. اور پھر 10 سال مدینے میں جا کے یہی دعوت یہود و نصارہ کے سارے باطل عقائد کا تیا پانچا کر دیا گیا. اور اس طرح اسلامی نظام اور اسلامی ریاست، اور مدینہ کی ریاست ایسے بنی تھی عمران خان صاحب، ایسے نہیں ہے کہ بس مزاروں کے آگے سجدے کرو، رکوع کرو، نبیوں اور ولیوں کے ثابت کرو اور کہو کہ عقیدت ہے. یہ محبت ہے جی، محبت ہے. اور یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اللہ کے بندے جب آئیں گے تو اس ایک ایک شرک کے اوپر تھوڑا ماریں گے انشاءاللہ، اس کا ٹیومر نکال دیا جائے گا انشاءاللہ. ہم بالکل کسی شرک کو برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ آپ کے رب کا آخری فیصلہ ہے.
آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی۔ اور بالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ بہت ہی زیادہ احسان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، ان کے سامنے جھکے ہوئے اف تک نہ کہا جائے۔ آج کتنے بدبخت ہیں جو اپنے والدین کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، یہ اولڈ ہومز میں اور ان جگہوں پر سڑ رہے ہیں، اور کوئی انسانی ہمدردی ان کے اندر نہیں آتی ہے۔ والدین کا پورا احترام رکھا جائے گا، رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے گا، اور ایمان کا سب سے بڑھ کر ساتھ دیا جائے گا۔ یہ آئیں گے اللہ کے بندے، آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ایسے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے مالک، اور ہمارے دل میں ایسے لوگوں کی محبت پیدا کرے۔ باقی جو چند دل آ کے چند دن کے بعد وہ پیچھے ہٹ جائیں، گھبرا جائیں اور مخالفتوں سے ڈریں، کہیں پرچہ نہ کٹ جائے، کئی لوگ ناراض نہ ہو جائے، ماموں ناراض نہ ہو جائے، چچا ناراض، بھائی نہ ناراض ہو جائے، بس یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے ان کے پاس، ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ٹھیک ہے، لگے رہو میاں اسی دنیا کی رگوں سے چوستے رہو، خون چوستے رہو۔ بڑے بڑے آئے ہیں اس دنیا کی رگوں سے، آج تمہارے آنکھوں کے اوپر چربی چڑھی ہوئی اس دنیا کی، تمہیں آخرت اور جنت اور جہنم کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے ان کی محفلوں کے اندر، ان کے سلیبس کے اندر، ان کے ٹیچر، ان کے علماء، ان کے والدین کوئی نہیں بتاتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی جنتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے کہ اس راستے میں تمہاری موت آ جائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ کہ ایک دفعہ تمہاری اگر موت آ جائے اسی ایمان خالص کی خاطر، فرمایا وہاں تمہارا راج ہوگا، تمہاری خواہش کے اندر اللہ بھی مداخلت نہیں کرے گا۔ جو منہ سے نکالو گے، یعنی 1,00,000 کروڑ اگر آپ کہیں میرے محلات ہونے چاہیے، اسی لمحے نہ حاضر ہو جائیں تو کہنا، اور دوسری طرف وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی، اور جو انکار کرے گا اس کے لیے آگ فیصلہ ہے، واجب کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ 2 واجب کرنے والی چیزیں ہیں، جو اس چیز کا اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، جنت واجب ہو جاتی ہے اس کے اوپر۔ اور جو اس چیز کا اقرار نہ کرے کہ ہاں یہ بھاٹی والا بھی داتا ہے، امام بری کھری کرتے ہیں جی، اور عبد القادر جیلانی کا تو کیا کہنا، 11ویں ایک کرو اور تازیے کو چومو، گھوڑے کو چومو، بس یہ ہو جاتا ہے۔ منتے مانگو یہاں، اچھا پکارو یا رسول اللہ، یا علی مدد، یا غوث مدد۔ اگر 11ویں اور 12ویں چل رہی ہے، یہ سب کچھ اگر کرتے کرتے تمہاری موت آ گئی، جہنم واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے۔ یقین کیجیے، یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔